अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उनके तबसरे। लेकिन सबसे पहले आज 13 रजब है, 13 रजबुल मुजरब, योम विलादत मौलूद काबा हज़रत अली इब्न तालिब अबी तालिब अलैहिस्सलाम का योम विलादत है। उस पर तमाम मोमिनीन को, मुसलमानों को दिल की गहराइयों से मुबारक हो। हज़रत अली करमुल्लाह वजह वो शख्सियत हैं जिनके फ़ज़ाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन उनकी खसाइस भी किसी से कम नहीं। उनके खसाइस वो होते हैं जो किसी एक में हो, दूसरे में ना हो। फ़ज़ाइल तो सबके हो सकते हैं, लेकिन खसाइस नहीं होते, और खसाइस अली सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। और इमाम नसाई ने किताब खसाइस अली का लिखा, और ये उस दौर में लिखा जब वो कूफे में गए तो वहाँ मस्जिदों में हर जगह पर जो खुतबों में अली अलैहिस्सलाम पर तबरा किया जा रहा था, सब शितम किया जा रहा था। तो उस ज़माने में वो वापस आए, फिर उन्होंने वो किताब लिखी खसाइस अली। फिर उसको लेकर वो कूफे की जामिया मस्जिद में आए, वहाँ उन्होंने वहाँ खुतबा दिया और वो खसाइल बयान किए। तो लोगों ने उनको कहा कि हुक्मरान शाम पर भी कुछ कहो, तो उन्होंने कहा उनकी शान में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ। तो लोगों ने उन्हें वहीं मार कर शहीद कर दिया। तो उनकी किताब जो पाकिस्तान में दस्तयाब है, ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने मुरतब की है। यह है खसाइस अली। इसको हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि अली का मकाम और मर्तबा क्या है, हज़रत अली क्या थे, और आजकल लोग उनको क्यों इतनी अहमियत नहीं दे रहे। अहल बैत को जो उनका शान है उसके तहत लोगों को नहीं सुनाया जाता, लोगों को नहीं बताया जाता। हमारे उलमा जो हैं, खुसूसन उलमा सुन्नत के, इन चीज़ों को बहुत ही कम बयान करते हैं। असहाबा को तो बयान करते हैं, उनकी शान है, उनको बयान करना भी चाहिए, लेकिन हज़रत अली की शान को कम किया जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर गुम के मैदान पर जो खुतबा दिया, और वहाँ हज़रत अली का हाथ पकड़कर कहा मिन कुंतुम मौला फ़हु हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला हूँ, अली मौला है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने आगे बढ़कर उन्हें मुबारकबाद दी। फिर तमाम असहाब जो वहाँ मौजूद थे उन सब ने मुबारकबाद दी कि अली आज से हमारे भी मौला हैं। तो जहाँ जहाँ मेरे रब की रबूयत है, जहाँ जहाँ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है, वहाँ तक मेरे अली की विलायत है। और जो इसको समझ जाए तो उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी है, और जो नहीं समझता तो वो अपना खुद ही बंदोबस्त कर ले कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो ये मुख्तसर बयान था मेरे मौला की शान में, और मेरा रब इसे कबूल करे। उसके बाद आते हैं अब सियासी खबरों की तरफ। तो सियासत में आज की खबर यह है कि परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए दुबई में। वो पिछले 2.5-3 सालों से एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला थे जो दुनिया में कोई 1-2 लाख में किसी एक बंदे में होता है। उसकी हड्डियां गल रही थी, तेज़ी से गल रही थी, और मुसलसल 1 साल से वो एक ही जगह पड़े हुए थे, न हिल पा रहे थे न चल पा रहे थे। और ये भी अल्लाह की कुदरत है कि 8-9 साल वो हर चीज़ का बिला कदरे गैर सब मालिक था, और यहाँ मुक्के लहरा लहरा के कहता है कि मैं हूँ। और आज वो अपने अंजाम को पहुँच गया। उसके मौत पर बहैसियत मुसलमान अफसोस करना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पर बहैसियत हुक्मरान उसके दौर को जिसका ज़रूर किया जाएगा, तारीख ज़रूर पूछेगी। आज भी एक ब्रिगेडियर हारिस नामी था जिसका जियो पे इंटरव्यू चल रहा था कि मुशर्रफ को जो सज़ा दी गई थी वो गैर आइनी थी, मौत की सज़ा दी गई थी, क्योंकि जज ने, सेठी साहब ने उसको उसकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम कि उसने मुशर्रफ को सज़ाए मौत दी, और कहा था अगर उसके बाद भी पाकिस्तानी आए तो उसकी लाश भी कब्र से निकाल कर लटकाई जाए। तो आज उसको जनरल ब्रिगेडियर हारिस ने कहा कि ये सज़ा गैर कानूनी थी। तो ब्रिगेडियर साहब के लिए अर्ज़ है कि मुशर्रफ ने कौन सा कानूनी काम किया था। उसने 2 मरतबा पाकिस्तान का आइन तोड़ा, पाकिस्तान को आइन तोड़ा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि गैर आइनी है, उसी आइन को मुशर्रफ ने 2 मरतबा तोड़ा। और तमाम जजेस को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गिरफ़्तार किया गया। चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर घसीटा गया। ये इसके दौर में हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई। उसकी शहादत की
سازش میں جو ہے پرویز مشرف براہ راست ملوث تھے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے قوم پرست رہنما اکبر بگٹی کا قتل، لال حویلی پر لال مسجد پر جو حملہ ہوا، اس حملے میں بے گناہ لوگ مارے گئے، لڑکیاں ماری گئی، قرآنوں کی بے حرمتی کی گئی۔ تو یہ سارے کام مشرف کے دور میں ہوئے، اور مشرف نے خود اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ڈالروں کے عوض پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا۔ اس میں عافیہ صدیقی بیچاری ابھی تک وہاں امریکہ کے جیلوں میں ہے۔ تو یہ سارے کارنامے اس کے ہیں جو بھولے نہیں جا سکتے۔ اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہوں گے، ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھا جائے جو کام ہوئے اس کے دور میں، جو ہے نئے ٹی وی چینلز کھلے اور یہ ساری چیزیں آئیں، لیکن جس طرح پھر ان پر پابندیاں لگیں، صحافیوں کو پابند سلاسل کیا گیا، صحافیوں کو، سیاستدانوں کو مارا پیٹا گیا، تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ مشرف نے جو چیزیں کی پھر انہی کو واپس ریورس کیا، نیب کو بنایا، اور اس کے ذریعے پیپلز پارٹی کو توڑ کر پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی گئی، مسلم لیگ نون کو توڑ کر مسلم لیگ کے بنائی گئی، اور اس طرح مشرف نے اپنا دور چلایا۔ جو چیزیں انہوں نے کی بالآخر انہیں بھگتنا پڑی، اور اسے پاکستان سے بھاگنا پڑا، اسے پاکستان سے بھگایا گیا، لیکن موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ آج یہ سیاہ باب بند ہو گیا، اب اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے، وہی اس کا حساب کرے گا، لیکن تاریخ اس کو کسی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جو کل اعلان کیا تھا میں اب جیل بھرو تحریک شروع کروں گا، تو اس پہ کافی تبصرے ہوئے ہیں۔ سب جگہ پر یہی ہو رہا ہے کہ یہ جیل بھرو تحریک کیسے چلے گی، یہ تو چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ خود تو پلاسٹر چڑھا کے گھر میں بیٹھا ہے، تحریک کیسے چلے گی؟ تحریک چلانے کے لیے خود باہر نکلنا پڑتا ہے، آگے آنا پڑتا ہے، جس پر مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اس کو جیل بھرو نہیں، اس کو ڈوب مرو تحریک شروع کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ایک دعویٰ بھی کیا کہ ہم نے پشاور KPK میں 600 ارب جو ہے پولیس پر خرچہ کیا ہے، جبکہ وفاق کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 417 ارب روپے پولیس کے لیے اور ان کو دیے تھے، تو باقی دوسرے 200 ارب روپے عمران خان نے کہاں سے نکالے؟ یہ پرویز خٹک نے کوئی شرلی ان کے کان میں چھوڑ دی اور انہوں نے آگے بیان کر دی۔ پشاور کا جو سیف سٹی پروجیکٹ تھا، جس کے لیے ان کو فنڈ بھی دیے گئے، 20 ارب روپے کا وہ اس کی بجٹ تھی، لیکن وہ پرویز خٹک کے پورے 5 سالہ دور میں نہیں بن پایا، سوائے اس کا پروجیکٹ پیپروں میں بنا، بجٹ بھی بنی، ٹھیکے بھی چلے، لیکن وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے خرد بد ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سیف سٹی پروجیکٹ بند کر دیا گیا، اور پھر دوسرے 5 سالوں میں جو ابھی چل رہا تھا 4 سال کا جو PTI کا، یعنی 9 سالوں میں یہ سیف سٹی پروجیکٹ نہیں بنا سکے اور اس کے پیسے کھا گئے، کیونکہ ان کا ہی فائدہ تھا کہ وہاں سیف سٹی پروجیکٹ نہ ہو تو ان کے لوگ جو ہیں، ان کے حمایتی، ان کے جو سہولت کار طالبان ہیں وہ آتے ہیں مزے سے، وہ گھوم پھر کے جو کارروائیاں کرتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ایک ملی بھگت تھی، جنہوں نے ملی بھگت کر کے ستیہ ناش کیا ہے، اور KPK میں جو بھنڈ ہوئے ہیں، جو فائنینشلی چوریاں ہوئی ہیں، ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ پنجاب کے بعد KPK میں بہت بڑی لوٹ مار ہوئی ہے، لیکن ان سب کا فوکس صرف سندھ تھا کہ سندھ میں یہ ظلم ہو گیا۔ یہ عمران خان بھی تقریروں میں کہتے تھے کہ لانچوں میں بھر کے پیسے بھیج رہے ہیں، لانچوں میں پیسے بھر کے بھیج رہے ہیں۔ تو یار یہ وہ زمانے نہیں ہیں کہ پیسے لانچوں میں بھرے جا کے بھیجے جا سکیں، یہ وہ زمانے نہیں کہ فزیکلی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے۔ یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے، ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، اس میں 5 منٹ میں کہاں سے کہاں پیسے چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایسی احمقانہ الزامات لگا کر میڈیا کو اس کے پیچھے لگا دیا، اور پیچھے سے انہوں نے مال بنائے۔ بزدار گورنمنٹ میں گوگی گینگ متحرک رہی، احسن گجر متحرک رہے، جنرل فیض حمید متحرک رہے، انہوں نے مال بنائے، اور KPK سے بھی یہی حال تھا۔ KPK کی پولیس کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ جدید نہیں، جو وہاں فرنٹ لائن پر بیچارے لڑ رہے ہیں، روز مر رہے ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں کی۔ اور پرویز الہی بڑی مصیبت میں آ گئے ہیں کہ پرویز الہی کا ایک بندہ عامر سعید جو پچھلے 3-4 دنوں سے اٹھا لیا گیا ہے، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کیونکہ کل عدالت میں FIA والے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم نے اس کو نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد سے پرویز الہی کی آنیاں جانیاں لگی پڑی ہیں، وہ پھر زمان پارک بھی گئے، عمران خان سے بھی صلاح مشورہ کیے ہیں۔ یہ عامر سعید وہ شخص ہے جو پرویز الہی کی سارے غیر قانونی کاموں کو قانونی بنانے کے لیے ان کو صلاح مشورہ دیتے ہیں کہ اب یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ منی لانڈرنگ کیسے کرنی ہے، یہ پیسے کہاں سے
کیسے جائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں، تو اس میں یہ بندہ غائب ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو اسپیکر کا قومی صوبائی اسمبلی کی جو سیکرٹری تھا بھٹی، محمد خان بھٹی، اس پر بھی مقدمے درج ہو چکے ہیں اور اس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ تو اس کو فی الحال تو پرویز الہی نے کہیں ادھر ادھر غائب کر دیا ہے، لیکن وہ اتنا ایسا طوطا ہے جس میں پرویز الہی کی جان ہے، اور وہ پھنس گیا تو پھر پرویز الہی کام سے گیا۔ پچھلے 3-4 دنوں سے پرویز الہی نے جو ہے کوئی تنقید ایسی نہیں کی جس کو کہا جائے کہ جس طرح پہلے اس نے مونس الہی نے کھل کر اداروں میں تنقید کر رہا تھا کہ پولیس کے ہمارے پاس 100 گاڑیاں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، 2 ڈالے سمجھ نہیں آ رہے، یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ ایجنسیاں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری جو ڈرامے بازیاں، شعبدے بازیاں یہ کر رہے تھے پرویز الہی، تو اب اس کو جو ہے سختہ طاری ہو گیا ہے، اور یہ سختہ مزید ان پر چلے گا۔ ابھی ان کی اور گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، ابھی اور یہ بندے پھڑے جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں کھلیں گی کہ پرویز الہی کتنا گنی ہے۔ عمران خان کے خلاف بھی کیسز کی مہم جو تیزی سے ہو رہی ہے، 7 تاریخ کو ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے، تو شاخانہ کیس میں ان کو پیش ہونا ہے کہ جج نے کہا تھا کہ وہ 7 تاریخ کو نہ آئے تو ان کی ضمانت منسوخ کر دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں یعنی 7 تاریخ کو عدلیہ میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ان کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی اور پھر فرد جرم کی کارروائی بھی رک جائے گی۔ یہ دوسروں پہ تنقید کرتے تھے کہ شہباز شریف ہمیشہ فرد جرم کو رکواتا ہے، وکیل کرتا ہے، پھر نہیں آتا، ڈیٹس پہ ڈیٹ لے رہے ہیں، لیکن اب یہ خود وہی حربے استعمال کر رہا ہے بچنے کے لیے۔ کیسوں کو ڈیلے کرانا اس کا کام ہے، لیکن ٹیریان وائٹ کا کیس اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گا، کیونکہ اس میں عمران خان نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا مغزہ خیز ہے کہ میں جب کہ ایم این اے نہیں ہوں، نہ میں کسی سرکاری عہدے پر ہوں، میرے پاس ابھی کوئی عوامی عہدہ نہیں، اس لیے اس کیس کو خارج کیا جائے۔ کورٹ پوچھ رہی ہے کہ بھائی تمہاری بیٹی ہے یا نہیں، یہ کہہ رہا نہیں میں سرکاری عہدے دار نہیں ہوں، اس لیے یہ کیس خارج کیا جائے۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو فل کورٹ کو بھیج دیا ہے کہ اس کو فل کورٹ سماعت کرے گی۔ اس کے بعد سے عمران خان پریشان ہے، اور یہ 33 حلقوں میں جو خود الیکشن لڑ رہا تھا وہاں سے بھی اس نے ودڈرا اس لیے کر بھاگا کہ اگر وہاں سے لڑوں گا تو اس کیس میں پھر مجھے جواب دینا پڑ جائے گا، اس لیے فی الحال انتخابات اور ان چیزوں سے دور رہو۔ تو یہ وہاں سے دوڑ لگا کے بھاگ گیا ہے، لیکن کب تک بھاگے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن بتائے گا کہ یہ 7 حلقوں سے جیت چکا ہے، جہاں سے 1 حلقہ اس نے رکھنا ہے، باقی 6 خالی کرنے ہیں۔ تو یہ چیزیں سامنے کھل کے آئیں گی۔ اس کے علاوہ عارف علوی اور عمران خان میں بھی اختلافات شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ عارف علوی تنگ آ گیا ہے عمران خان کی فرمائشوں کے، اور روز روز اس کو لاہور بلا کر جو صدر کے عہدے کی بے عزتی کی جاتی ہے اس پر بھی عارف علوی کافی غمزدہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ میری بے عزتی ہے، کسی کو ملنا ہے تو مجھ سے آ کے ایوان صدر میں ملیں، آگے سے میں کسی کو بات کرتا ہوں تو وہاں سے بھی مجھے جواب مل رہا ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، یہ یوں سمجھو میں ایوان صدر کا قیدی بن کے رہ گیا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں ریزائن کروں۔ عمران خان کو انہوں نے صاف جواب دے دیا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے ریزائن دیتے ہیں یا ابھی جولائی تک یہ اپنی قید جاری رکھتے ہیں، کیونکہ جولائی ان کی مدت ختم ہوگی صدارت کی۔ اس کے علاوہ ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے بھرپور حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے امیدوار میدان میں اتاریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے بورڈ بھی بنا لیا ہے، اور کراچی سے بھی لڑیں گے، اور ابھی 33 حلقے جو دوسرے اناؤنس ہوئے ہیں اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ کوئی خالی گراؤنڈ نہیں چھوڑا جائے گا۔ حسن مرتضیٰ جو پنجاب سے پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹ لیڈر تھے، صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈبے سے بھلے 1 ووٹ نکلے، خالی ووٹ نکلے، لیکن پیپلز پارٹی ہر حال میں انتخابات میں حصہ لے گی۔ تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، روایتی یہ ہونا چاہیے کہ جمہوری طریقے سے ایک جمہوری انداز کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ مریم نواز کے لیے مشکلات ابھی چل رہی ہیں، کیونکہ جو انکلز ہیں ابھی تک ان میں سے کسی نے بھی ان سے ملاقات نہیں کی ہے، اور شاید خاقان عباسی بھی ان سے ملنے نہیں آئے۔ اب وہ ملتان جا رہی ہیں، اب آج تو وہاں دیکھا جائے گا کہ ملتان میں انہیں جو ہے کیا پذیرائی ملتی ہے، وہاں ان کے جلسے کو اور جو کارکنوں سے ملاقات اور ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد ہی کوئی اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون میں ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہیں، ابھی تک یہ لوگ کلیئر نہیں ہوئے، ان کو کلیئر ہونا پڑے گا عوام کے لیے۔ اور ایک بیانیہ جو انہوں نے بنایا ہے کہ 5 کے ٹولے کا بیانیہ، یہ بیانیہ اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم اور سارے لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں،
اور خواجہ آصف نے ایک چارٹ بھی شیئر کیا ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کے دور میں کس کو کتنے کتنے دنوں کے لیے جیلوں میں ڈالا گیا، کن کن صحافیوں کو مارا گیا، وہ ساری چیزیں وہ رکھی گئی ہیں چارٹ میں، وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو پی ایم ایل نون والوں کو دی گئی سزائیں۔ پیپلز پارٹی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کا ایک چارٹ بنائیں جس میں عمران کے دور میں جو صحافیوں کو، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، لیڈروں کو جتنے جتنے دن جیلوں میں ڈالا گیا، اذیتیں دی گئیں، وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہونی چاہیے۔ شیخ رشید بیچارہ بہت ہی کل جو اس کو دھکا لگا، اس پر پی ٹی آئی والوں نے بڑا شور مچایا کہ 70 سال کے بوڑھے کو لوگ دھکا دے رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو کو آپ بار بار چلا کے دیکھیں تو وہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ اس کو دھکا کسی نے نہیں دیا، بلکہ وہ جس طرح ادھر منہ کر دوسرے طرح منہ کر کے باتیں کرتا آ رہا تھا تو اچانک وہ سیڑھی آ گئی، تو اس سیڑھی سے اس کا پاؤں پھسلا اور نیچے جا کے گرا، لیکن پولیس والے نے اس کو سنبھال لیا۔ لیکن یہ جیسے پولیس والے کے گلے سے لگا، پولیس والے نے اس کے اپنے باؤں میں لیا تو یہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا بچوں کی طرح۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے کوئی بھی لوگ 2 دن سے زیادہ جیل نہیں برداشت کر پاتے۔ وہ جس طرح انڈیا کی ایک فلم میں نانا پاٹیکر نے کہا تھا کہ ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے، تو یہاں پاکستان میں ایک کیس پی ٹی آئی والوں کو ہجڑا بنا دیتا ہے 2 دن میں۔ 2 دن میں یہ وہاں روتے اور پیٹتے باہر آتے ہیں۔ اور وہاں فیاض الحسن چوہان کو بھی اچھی خاصی بےعزتی کی گئی ہے، وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے جو پی ٹی آئی والوں نے ایڈٹ کر کے چلائی ہے، خود فیاض الحسن چوہان نے بھی وہ شیئر کی ہے، لیکن اس کو وہ حصہ ایڈٹ کر دیا جس میں پولیس انسپیکٹر اس کی بےعزتی کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ فیاض الحسن چوہان وہاں سے نکلا، کچہری سے پیشاب کے بہانے سے باہر نکلا، پھر واپس آ رہا تھا تو پولیس نے اسے اندر آنے نہیں دیا کچہری میں، وہ کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، تو اس نے کہا میں عوامی نمائندہ ہوں، میں یہ ہوں۔ تو انہوں نے کس چیز کے تم عوامی نمائندے ہو، ابھی کچھ بھی نہیں ہو، تم عام آدمی ہو، شرافت سے باہر کھڑے جاؤ، دور کھڑے جاؤ۔ اور پھر یہ منہ لٹکا ہوا چلا گیا۔ اس نے بڑی دھونس دی کہ میرا بھائی بریگیڈیئر ہے، یہ فلاں ہے، اس نے بریگیڈیئر ہوگا، اپنے گھر کا ہوگا، تم چلو یہاں سے، نکلو، دور چلو یہاں سے۔ اور یہ پولیس والوں نے بڑی بہادری سے اس بدماش کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔